अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सारा मसूद। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग होता दिखाई दे रहा है। बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिनमें से एक ये भी है कि शायद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। मगर क्या वफाकी हुकूमत वाकई ही ऐसा करने का इरादा रखती है? और इससे भी अहम सवाल ये है कि क्या उनके पास ऐसा करने की कोई कानूनी ऑप्शन मौजूद है या नहीं। दूसरी तरफ बानी तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने और सिर्फ ताकतवर हलकों के साथ ही बातचीत करने पर मस्जिद हैं। मगर क्या दूसरी जानिब से भी उनकी इस पेशकश का कोई मुस्बत जवाब आने की उम्मीद है? आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे गजा जंगबंदी को। जंगबंदी के हवाले से इसराइल की जानिब से बहुत सी शराइत रखी गई हैं और उनमें से एक ये भी है कि हमास का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। जंगबंदी माहदे के भी कुछ अहम नकात मंजर आम पर आए हैं, मगर गजा के मुस्तकबिल के हवाले से एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है। आने वाले वक्त में गजा की पट्टी को कौन कंट्रोल करेगा? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिस्कस करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम से आज खिताब करते हुए पाक भारत और ईरान इसराइल जंग के हवाले से बहुत से अहम इंकशाफात किए हैं। इन सब मामलात पर तफसील बात करने के लिए हम बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप सायरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, एक खबर या यूँ कह लें कि एक अफवाह उड़ रही है कि शायद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तख्ता उलटने का वफाकी हुकूमत इरादा रखती है। तो बताइएगा, आपकी ज़राए के मुताबिक क्या ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर आई है? पहली बात तो है कि अफवाह नहीं है, खुद पीटीआई की लीडरशिप कह रही है कि हमारी हुकूमत गिराने वाले हैं। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर तबसरा करूँ, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है लंदन का। लंदन के एक बस स्टॉप के ऊपर एक शख्स खड़ा था जो बज़ाहिर शरीफ दिखाई देता था। तो थोड़ी देर के बाद एक खातून आके वहाँ उनके पास खड़ी हो गई। तो बस अभी नहीं आई थी, तो कुछ 3-4 मिनट के बाद उस लड़की ने उस आदमी से कहा कि तुम मुझे छेड़ोगे। उसने कहा नहीं बीबी, मैं बहनों बेटियों वाला हूँ, मैं आपको क्यों छेड़ूंगा जी। 2-3 मिनट के बाद उसने फिर वही कहा कि तू मैंने छेड़ेगा। उसने फिर उसको कहा, कोई 3-4 मरतबा उस खातून ने कहा तू मैंने छेड़ेगा। फिर उसने छेड़ा और ऐसा छेड़ा कि अल्लाह की पनाह। एनीवे, हैविंग सेड दैट, ये पीटीआई खुद कह रही है। आपने देखा बहुत सारी वजाहतें आई हैं हुकूमत की तरफ से, हुकूमती हलकों की तरफ से, हुकूमत के तर्जमानों की तरफ से कि जनाब साडा कोई ऐसा इरादा नहीं है। हमने वो कहते हैं नहीं तू मैंने छेड़ेगा। तो ये सूरत हाल जो है, इसके ऊपर तबसरा करने के लिए पहली बात तो ये है कि ख़ुद अली अमीन गंडापुर साहब ने आज फरमाया है जितना ज़ोर लगाना है लगा ले, मैं KPK की हुकूमत जो है वो नहीं गिर सकती हमारी। ये उन्हें इदराक कैसे हुआ है कि ये नहीं गिर सकती? भाई आप अपने बानी की हुकूमत के बारे में ज़रा रिकॉल करें तो कैसे गिरी थी वो? तो ऑप्शंस तो मौजूद हैं, जमहूरी भी हैं, आइनी भी हैं। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि पीटीआई की लीडरशिप को अब ये इदराक है कि ये कहीं अपने बोझ से खुद ही ना गिर जाए, इसलिए कि जितनी धड़ाबंदियाँ हैं, जितने इख्तलाफात हैं शदीद किस्म के, शदीद नौयत के, ख़ुद KPK की हुकूमत में। तो लेकिन ये बात बिल्कुल तय है, आपने जो इशारा किया वो सही है कि अब अगला सियासी महाज जो है या सियासी अखाड़ा जो है वो KPK में होगा। इस हद तक मैं आपके साथ बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। देखिए, जैसा मैंने कहा, ना ही तो इशराफिया ने यानी इस्टेब्लिशमेंट ने, जिन्हें वो मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, कोई कहता है ताकतवर तबका है, कोई कहते हैं मुक़दरा है, उन्होंने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया कि KPK की हुकूमत गिरा दें। ठीक है, हुकूमत ने अपनी वजाहत खुद दे दी है। राना सनाउल्लाह भी बोल पड़े हैं, हम तफसील से बात भी करेंगे, इरफान सिद्दीकी ने कहा कि नहीं भाई। लेकिन उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया है कि आइनी तौर पर कोई हुकूमत जब हाउस का एतमाद खो देती है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ाकार है। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब वो बानी अपने जो गंडापुर साहब हैं वो अपने इस जोश खिताबत में चढ़ दौड़े हैं गवर्नर साहब के ऊपर जी, और उनको भी उन्होंने धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं, चैलेंज भी किया। वो कहते हैं कि जी एक तो ये कि उनकी कोई हैसियत ही नहीं है कि वो मेरी हुकूमत गिरा दें। फिर वो कहते हैं वो तो काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। और उसका जवाब क्या दिया फैसल करीम कोंडी ने? सियासी आदमी है ना जी। उसने कहा नहीं, इसके लिए हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम करने के लिए आपके अपने लोग काफ़ी हैं। अब ये हवा में बात नहीं है। उनकी जो मुखासमत चल रही है जुनैद अकबर के साथ आपके सामने है जी। पार्टी के उधर से उनको हटवा दिया। अच्छा, दूसरा महाज उन्होंने खोल लिया अलीमा खान के साथ।
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تو گرد خود ان کے اپنے ہی لوگ گھیرا تنگ کر رہے ہیں. اس لیے اس میں مزید اندازے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. پارٹی کے اختلافات، پارٹی کی ڈویژن، پارٹی میں دھڑے بندیاں، چاہے وہ وکلاء کے گروپ ہیں، چاہے وہ پرانے جو سیاستدان ہیں پی ٹی آئی کے جو جینون لوگ ہیں وہ ہیں، چاہے چلتی گاڑی کے سوار ہیں یا جو بینیفیشریز ہیں. جی یہ سب کچھ جو ہے وہ صورتحال کو اور زیادہ گمبھیر بنا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. رانا ثناء اللہ اپنے عرفان صدیقی صاحب نے واشگاف افراز میں کہا کہ اتحادی حکومت تحریک عدم اعتماد لانے میں بھی دلچسپی نہیں رکھتی. یعنی انہوں نے اس آپشن کو بھی رول آؤٹ کر دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن وہ یاد رکھے جو میں نے لطیفہ سنایا آپ کو پہلے، لطیفہ نہیں ہے وہ تو میں نے چھیڑے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ عرفان صدیقی نے کہا کہ ہر چند کے عدم اعتماد کا آئینی اور جمہوری آپشنز موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. جی اور وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں موسٹ پاورفل 25 کروڑ عوام میرے ساتھ ہیں، ہم الیکشن سویپ کر کے آئے ہیں. لیکن ان کی حکومت کو جانے میں پھر دیر نہیں لگی. یعنی جب الٹیمیٹلی یہ فیصلہ ہوا کہ ان کی حکومت کو جانا ہے تو عدم اعتماد ہفتوں میں نہیں دنوں میں کامیاب ہو گئی. جی تو یہ صورتحال انہوں نے ان کو یاد دہانی کرائی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں who is a very serious stakeholder in KPK. آپ کو کہتا ہے وہ تو وہاں وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں بھائی. جی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کو الیکٹرل سسٹم سے جو باہر کرنے کی بقول ان کے سازش کی گئی، وہ جو ہے وہ بظاہر تو یہ کہہ دیا انہوں نے کہ ہم کسی بھی طریقے عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنیں گے. جی لیکن جو صورتحال اب وہاں کی بنتی جا رہی ہے، آپ دیکھیں نا کیا منظرنامہ ہے. 70 سے اوپر سیٹیں جو ہیں مخصوص نشستیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئی دوسری پارٹیوں میں، پی ٹی آئی محروم ہو گئی. 4 کے خلاف ریفرنس انہوں نے خود بھیج دیا کہ جی انہوں نے 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تھا. کچھ کے خلاف ان کے ایکشن ہو رہا ہے جو نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں. جی ادھر سے پنجاب میں 26 ایم پی ایز ان کے جو ہیں ان کے خلاف ریفرنس چلا گیا. تو ایک تو توڑ پھوڑ کا شکار ویسے اندرونی انتشار کی وجہ سے ہے، ایک اوپر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے تو اس کو آپ اگر سامنے رکھ کے دیکھیں تو کچھ نہ کچھ وہاں ہونے والا ہے، یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں. لیکن باوجود اس کے کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا مولانا فضل الرحمان نے کہ میں کسی کا حصہ نہیں بنوں گا، لیکن جیسا میں نے کہا کہ ہی از دا مین اسٹیک ہولڈر. سپوزڈلی کہ کچھ ہو جاتا ہے تو ہی ول بی دا میجر بینیفیشری آف دیٹ. جی اور وہ واپس آنے کے لیے الیکٹڈ سسٹم میں، اور خاص طور سے پی ٹی آئی نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، وہ ہی ول بی ٹو ہیپی کہ اگر ان کی جماعت کو حکومت مل جاتی. کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے بعد سب سے زیادہ سیٹیں کس کے پاس ہیں؟ جے یو آئی کے پاس. جی ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ایک ہمیں جو ہے بھولنا نہیں چاہیے. بخاری صاحب اگر حکومت کی طرف سے کوئی ایسی تجویز زیر غور نہیں آئی ہے تو پھر یہ سارا ایشو بنا کیسے؟ کیا مولانا صاحب نے جو یہ ادعا دیا تھا کہ ان کو اپروچ کیا گیا ہے، کیا یہ ریزن تھی؟ یہ سارا معاملہ شروع کیسے ہوا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو انڈسپینسیبل مان لیتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت طاقتور ہو گئے ہیں، تو پھر وہ ایک اوپر جو ذات بیٹھی ہے وہ پھر کچھ ایسے اہتمام تو میں نہیں کہوں گا لیکن کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے میں نے جس توڑ پھوڑ کا ذکر آپ کو کیا وہ سب کچھ پی ٹی آئی کا خود سے اپنے اوپر حملہ میں کہوں گا. جی چونکہ اگر وہ پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیتے تو یہ مخصوص نشستیں کہیں نہیں جاتی تھی. جی اگر یہ اس وقت صحیح فیصلہ کر لیتے اپنے سنی اتحاد میں نہیں گھستے جا کے تو بھی صورتحال مختلف ہوتی. تو کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی چمن، کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے. کچھ تو حالات ایسے ہیں، کچھ ان کے اپنا قصور بھی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر موقع ملا تو مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے. یہ بات لیکن اب تک کے تو ان کے سٹیٹمنٹس اس کے برخلاف ہی میں ہیں. نے کہا نا وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ الزام ان پر آئے کہ انہوں نے انیشیٹ کیا ہے یہ. جی لیکن اگر یہ انیشیٹ ہو جائے گا تو پھر یہ جاتی کہیں نہیں ہے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. چلیں بخاری صاحب ہائپوتھیٹیکلی سپوز کر لیتے ہیں کہ واقعی حکومت ارادہ بنا لیتی ہے، تو اگر ہم سیٹس کے نمبر گیم کو دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ سکسیسفل ہوگی یہ موو؟ کیونکہ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے اٹ ہیز گاٹ ویری کلوز. جی وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا جی وہ خرید لیں گے ہمارے بندے
3-4 بندوں کے ادھر ادھر ہونے سے کہاں پلٹ جائے گی. ایسی صورتحال اب بن گئی ہے, پہلے نہیں تھی. تو اس کا احتمال پارٹی کو ہونا چاہیے, پارٹی کی قیادت کو ہونا چاہیے, ناراض اراکین کو راضی کرنا چاہیے, اندر کے اختلافات کو ختم کرنا چاہیے, دھڑے بندیاں ختم ہونی چاہیے, تبھی تو اسٹرانگلی سامنا کر پائیں گے نا جی. اب آ جائیے جناب, علیمہ خان ویسے تو گھریلو خاتون ہے, گھریلو خاتون بشا بی بی بھی تھی, گھریلو خاتون جو ہے وہ گوگی بھی تھی, لیکن وہ سیاست میں بدرجہ اتم موجود ہیں, اور ہر ملاقات کے بعد اڈیالہ کے باہر پریس کانفرنس کر کے بانی کے بہاف کے اوپر بات چیت کرنا یہ ان کا اب وتیرہ نہیں, عادت بن چکی ہے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے آج باہر نکل کے کہا ہے کہ جی بانی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے بات کریں گے جن سے ٹرمپ نے بات کی ہے. لو جی, اب واضح اشارہ ہے کہ یہ فیلڈ مارشل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, کیونکہ آخری ملاقات جو ہے پاکستان میں سے کسی بھی لیڈر کی اگر ہوئی ہے تو وہ فیلڈ مارشل صاحب تھے. 2 گھنٹے تک ملاقات ہوئی, لیکن وہ ایک بات بھول گئے کہ وہ ٹرمپ جن سے انہوں نے اتنی امیدیں وابستہ کر لی تھیں, انہوں نے تذکرہ تک مناسب نہیں سمجھا. یعنی اس ملاقات کو چھوڑ دیجئے, جب سے وہ آئے ہیں اور جب سے یہ امیدیں وابستہ تھی, آج تک امریکن ایڈمنسٹریشن نے سوائے اس کے کہ ہم کسی ملک کی اندرونی سیاست میں مداخلت نہیں کرتے کہ اور کوئی بیان نہیں دیا ان کے حق میں. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ان سے توقع ہے. بخاری صاحب, بار بار اپیلز کی جا رہی ہیں کہ ہم سے بات کر لیں, ہم سے بات کر لیں, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اب بات کر لینی چاہیے؟ دیکھیں, جس قسم کی گفتگو علیمہ خان صاحبہ سنا رہی ہیں وہ قرین قیاس نہیں ہے. مثال کے طور پر وہ کہہ رہی ہیں کہ بانی سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی رہائی کی بات کرو, خاموشی اختیار کرو. پھر کہا جا رہا ہے کہ حکومت جیسی چل رہی ہے اس کے بارے میں زبان بند رکھو, 9 مئی کو قبول کرو اور اس پہ معافی مانگو, اور 9 مئی کی فوٹیج جو ہے اس کا مطالبہ کرنا بند کر دو. لیکن بی بی یہ نہیں بتانے کے لیے تیار کہ یہ ان سے کس نے کہا ہے. جی, یہ کوئی 4-5ویں مرتبہ ہے اس طرح کا بیان. تو بھائی, جب آپ کی وہ بات ہی نہیں سن رہے ہیں, بتاؤ ان میں سے کس نے لگ کے, کون سے کرنل نے, کون سے بریگیڈیئر نے یہ خان صاحب کو یہ میسج دیا ہے. تو خالی اسیوم کر لینا اور پھر اس کے بہاف پر آگے بیانات جاری کر دینا میرے خیال سے یہ مناسب رویہ نہیں ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ ہماری پارٹی جو ہے نا اس کا خوف بہت ہے, اور حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ڈرے ہوئے بہت ہیں. 2 سال ہو گئے ان کو حکومت کرتے ہوئے, تو کون سا ڈر ہے جی. اور اب تو جو حال پارٹی کا ہوتا جا رہا ہے تو مزید ختم ہو جائے گا نا, اگر کوئی ڈر تھا بھی تو. اور دوسری طرف تو حکومت کافی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے. پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ٹھیک کہا آپ نے. دیکھیے, ہمیں اس حکومت کو انہیریٹ کی گئی تھی جب ڈیفالٹر سٹیٹ ڈکلیئر ہونے کا اعلان باقی تھا, صرف باقی سارے انڈیکیٹرز تھے. ٹھیک ہے, وہ صورتحال اب نہیں ہے. پھر ہمیں کہا گیا کہ, یعنی حکومت کو کہا گیا کہ آپ آئسولیٹ ہو گئے, پوری دنیا میں آپ کو کوئی منہ نہیں لگاتا. آپ کے جو دوست تھے چائنا, اس نے بھی آپ کو دھتکار دیا, سعودی عرب نے بھی آپ کو شٹ اپ کال دے دی ہے, اور یو اے ای نے تو آپ سے ملنا تک گوارا نہیں. یہ ساری بیانات پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے موجود ہیں. خود بانی پی ٹی آئی کے, باقیوں کو تو چھوڑ دیں. کیا یہ صورتحال اب ہے؟ نہیں ہے. مخاصمت کا جو لیول امریکہ کے ساتھ تھا, امریکہ کے ٹرمپ صاحب جو گانے گا رہے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل نے, چاہے وہ ہماری حکومت ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر کاہے کا ڈر ہے؟ آپ کے پاس اتنی قوت بھی نہیں ہے. جو احتجاج آپ کر کے حکومت کو بھگانے اور دارالخلافے پہ قبضے کی کوششیں فرماتے رہے, وہ بھی برابر نہیں ہوئی ہیں, اور اب تو یہ ایسا ممکن بھی دکھائی نہیں دیتا ہے. اور اب تو پاپولر سپورٹ اس طرح سے نہیں ہے. ڈرنے ورنے کی کوئی بات نہیں ہے. آگے آ جائیں جناب. جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی از ناؤ ان ڈیپ واٹرز. پی ٹی آئی کو اب اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوششیں پہلے کرنی چاہیے, دوسروں کو گرانے کی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, صورتحال میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہے, جو منظر نامہ ہے. بخاری صاحب, جی بالکل, ابھی میں آپ کو بریک لینے نہیں دوں گا, میری بات پوری ہونے دیں. جی بالکل کریں. دوسری بات یہ کہ ایک محمد زبیر نامی شخص ہے جو کبھی نون لیگ کی آنکھوں کے تارے تھے, اور اس اپنے قیام نون لیگ کے دوران انہوں نے اسی پی ٹی آئی کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہوئے ہیں, میں نے کہا نہیں ہے, کاش ہمارے پروڈیوسر ان کے وہ ارشادات جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کو سنوا سکتے کہ وہ کس کس نام سے پکارتے تھے بانی پی ٹی آئی کو, اور اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے
نواز شریف سمیت شہباز شریف اور شہباز شریف سمیت مریم نواز کے کیا کیا گن گایا کرتے تھے. ابھی انہوں نے پچھلے کچھ چند مہینوں سے اینٹی نواز لیگ جو کمپین چلائی ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں ان کا خیال یہ تھا کہ بس ان بانی صرف جیل میں بیٹھ کے ان کے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ موو کی گئی لیکن اس کو روکا بھی بانی پی ٹی آئی نے, انکار کر دیا گیا ہے ان کی شمولیت سے. ٹھیک ہے, تو اب وہ خواجہ اسد کیا کہتے ہوتے ہیں, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, وہ میرے خیال سے ان کو کہنا چاہیے. امپورٹنٹ بات, بیرسٹر علی ظفر جو ایک بہت سنجیدہ اور بہت کمیٹڈ پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہیں, انہوں نے آج بہت اہم گفتگو کی ہے ہمارے ہی ساتھی جو ہے اپنے ریحان طارق ان کے پروگرام میں. میں کہتا ہوں کہ اس کا اگر نوٹس نہ لیا گیا تو بڑی زیادتی ہوگی. پارٹی کو بھی نوٹس لینا چاہیے, حکومت کو بھی نوٹس لینا چاہیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو اسیر قیادت نے جو خط لکھا ہے وہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے, اور بانی پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اس کے اوپر غور و غوص کرے. انہوں نے کہا میری ملاقات ہونے والی ہے, اگلی جب ملاقات کا دن ہوگا میں بانی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر سیریسلی ہمیں ایکٹ کرنا چاہیے. ایک بات وہ یہ کہہ رہے ہیں. دوسری وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ فیصلہ کرنا ابھی ممکن نہیں ہے, لیکن ہم مذاکرات بھی کریں گے لیکن ساتھ ساتھ تحریک بھی چلائیں گے. دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ہوں گی؟ ہاں, وہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں سے راستہ نکلے. مطلب یہ دیکھیں, کسی بھی اس قسم کی صورتحال میں آپ کو اپنا پریشر بھی جاری رکھنا ہوتا ہے اور آپ کو پھر نیگوشیٹ بھی کرنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ when you have to negotiate something you have to keep your chips up. تو یہ بات ان کی دانش سے زیادہ قریب ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کے پی کی حکومت کو خطرات کا سامنا ہے. دیکھیے یہ ہوتی ہے لیڈرشپ ان کا, میں تسلیم کرتا ہوں کہ بہت سیریس یعنی خطرات کا سامنا ہے, مگر ہم ہار نہیں مانیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں پیپلز پارٹی بھی بہت زیر عتاب تھی. انہوں نے پتہ نہیں کیوں مشرف کے دور میں نون لیگ کا تذکرہ نہیں کیا ہے, لیکن بہرحال یہ بات ان کی درست ہے کہ پارٹیوں پر پریشرز آتے ہیں, لیکن ایک ڈیڈیکیٹڈ پارٹی, ایک کمیٹڈ پارٹی کے جو ورکرز ہوتے ہیں وہی اس کو اس قسم کے حالات سے گزارتے ہیں. اس اعتبار سے بھی میرے خیال سے بانی صاحب کو اور بانی کے ساتھ ان کی دیگر قیادت کو اپنی پارٹی کے امور پر زیادہ توجہ دینی چاہیے, سوائے اس کے کہ وہ وقت ضائع کریں, کیونکہ وقت ضائع ہو جائے تو پھر بڑی مشکل پیش آتی ہے. لیکن بخاری صاحب, بانی تو کہہ رہے ہیں کہ میں ساری زندگی جیل میں گزار دوں گا لیکن حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا. بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیلوں سے لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں, لیکن بانی کو 3 سال جیل میں ہو گئے ہیں, اب بھی ان کا اسی طرح کا رویہ جس طرح کا کنٹینر پہ تھا. تو جیل اور کنٹینر والے بانی بالکل سیم ہے. یہ آپ کی جو ایزمپشن ہے میں اس سے اختلاف نہیں کرتا ہوں, لیکن 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ نعرہ آتا ہے وہاں سے باہر کہ میں ساری زندگی جیل میں رہ لوں گا اور مانوں گا نہیں. کچھ اور نعرے بھی آتے ہیں جو فیملی کے لوگوں کے ذریعے آتے ہیں, یا کچھ جو دیگر لیڈر ہیں وہ لے کے آتے ہیں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ, تو انہیں کھانا نہیں دیا جا رہا, ان کی بجلی بند کی جا رہی ہے, ان سے اے سی لے لیا, ان سے یہ لے لیا. جو ساری زندگی جیل میں رہنے کا علمبردار ہو یا دعوے دار ہو, اس کو پھر یہ شکایتیں چھوٹی موٹی تو زیب نہیں دیتی ہیں. تو 2 طرح کی باتیں اندر سے آ رہی ہیں, باہر حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے, لیکن یہ بات طے ہے کہ بانی کے تکبر سے, بانی کے اس ضد سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. پالیٹکس از اے گیم آف کمپرومائزز, بالکل اٹس اے گیم آف گیو اینڈ ٹیک. جب تک آپ اس پر نہیں آئیں گے nothing will be resolved. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ملک میں ایک پولیٹیکل پولرائزیشن اپنے پیک پر پہنچ چکی ہے اور ایک انسٹیبلٹی کی سچویشن ہے, تو لہٰذا کسی سے بھی مذاکرات کریں, کسی بھی طریقے سے کریں, لیکن کریں ضرور. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. اسرائیلی میڈیا مجوزہ جنگ بندی معاہدے کے کچھ اہم نکات منظر عام پر لے آیا ہے. بخاری صاحب, اس تجویز کردہ معاہدے پر قیدیوں کی مرحلہ وار رہائی کی بات ہو رہی ہے. بخاری صاحب کیا لگتا ہے حماس اس کو قبول کرے گا؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو میڈیا کی طرف سے تفصیل ہمارے سامنے آئی ہے اس میں تو کوئی ایسی حیران کن بات نہیں ہے, لیکن نیتن یاہو کے بیان کے ساتھ جب آپ اس کا موازنہ کرتے ہیں تو صورتحال بڑی عجیب و غریب بن جاتی ہے. ہم ذرا مرحلہ وار چلتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ جنگ بندی کی تجویز میں 10 زندہ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی ہوگی, اور اسی کے ساتھ ساتھ
18 اسرائیلی یرغمالیوں کی جو لاشیں ہیں وہ 3 مرحلوں میں واپس کی جائیں گی. اسرائیل کی قید میں موجود جو فلسطینی ہیں جی ان کی رہائی کا عمل بھی اسی طرح ہوا تھا جس طرح لاسٹ ٹائم ہوا تھا کہ اتنے آپ چھوڑیں گے اتنے وہ چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. حماس کی جانب سے اسرائیل جیلوں میں قید فلسطینی اسیروں کی رہائی کے لیے نام دیے جائیں گے. آپ غور سے سنتے جائیے میں کیا کہہ رہا ہوں. اسرائیل غزہ میں امریکی کمپنی کے ذریعے امداد کا موجودہ طریقہ کار برقرار رکھنے پر بضد ہے اور حماس کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ جو امداد کی تقسیم ہے یہ یونائٹڈ نیشن کے تحت ہوگی. جی کس کے ساتھ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں؟ حماس کے ساتھ. وہ جو پاگل نیم پاگل جو وہ نیتن یاہو ہے وہ کہتا ہے حماس کا تو وجود ختم ہو گیا ہے اور جو باقی رہ گیا وہ ہم ختم کر دیں گے. دونوں چیزوں میں آپ دیکھیے، آپ بات چیت کس کے ساتھ کر رہے ہیں ایجپٹ میں اور دوحہ میں، اور امریکن پریزیڈنٹ کس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، کس کے بیہاف پہ بات کر رہا ہے؟ حماس. جی رہا کس نے کرنے؟ حماس نے. آپ حماس کو کیسے مائنس کر سکتے ہیں جنہوں نے اتنی قربانیاں دی؟ ہم نے کل بھی بات کی تھی اس کے اوپر، آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ ہونا ان کے ہاتھوں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ تو ختم ہو گئے. جی وہ تو ہم نے ختم کر دیے. حماس ایک سوچ کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے. ہسٹری ول بیئر می وٹنس کہ سوچیں اور تحریکیں یہ کبھی ختم نہیں کی جا سکتی، نہ ایسا آج تک ایسا ہوا ہے. جہاں کہیں بھی آزادی کی تحریک نے جنم لیا ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچی ہے. ورنہ 45 ارکان سے شروع ہونے والی یونائٹڈ نیشنز جو ارلیئر 1945 میں جو لیگ تھی، لیگ آف نیشنز تھی، اس کے اب 212 پلس ممبر نہ ہو گئے ہوتے. تو لوگوں نے آزادیوں کی تحریکیں چلائی ہیں، آزاد ہوئے ہیں، تو ان کی رکنیت جو ہے وہ بڑی ہے. تو اس لیے حماس کا وجود ختم کرنا وہ نیتن یاہو کا ایک ڈراؤنا خواب تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت کا اس سے دور دور کوئی تعلق نہیں ہے. جی اور ان کو غزہ کا اور اس خطے کا ایک سٹیک ہولڈر ماننا پڑے گا آپ کو. یہ بات بالکل جو میں نے کہا نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ساری گفتگو کا محور حماس اور حماس کے حوالے سے اس خطے میں جنگ بندی ہے. تو اس لیے ایک تو یہ میں نیتن یاہو کی جو بکواس ہے اس کو ذکر بھی کرنا نہیں چاہتا ہوں کہ غزہ سے حماس کو آپ مائنس کر سکتے ہیں. ایک تو یہ صورتحال ہے. جی دوسری بات یہ کہ 2 سالہ جنگ میں ایک یرغمالی یہ بائی فورس رہا نہیں کروا سکے. نیتن یاہو کو میں یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یرغمالی رہا ہوئے ہیں وہ سب حماس کے ساتھ معاہدے کے نتیجے میں ہوئے ہیں. جی تو اس لیے حماس از اے بگ ریئلٹی. اب جو لیٹسٹ 60 دن کی جو جنگ بندی کے معاہدے کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر کچھ ifs اینڈ بٹس ہیں جن کے اوپر غور و غوص ہو رہا ہے. جی مثال کے طور پر ایک شرط یہ رکھی جا رہی ہے، یہ جو سہولت کار ہیں مذاکرات کے، کہ جو حماس کی لیڈرشپ موجود ہے دوحہ میں وہ علامتی طور پر ہتھیار جو ہے سپرد کر دے، یعنی سرنڈر کر دے. جی میں اپنی وزڈم میں، اپنی حواس میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے اوپر حماس آمادہ ہو جائے گی. جی بکاز اب کیا یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے؟ سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ہے بٹ دس از اے ہارڈ وار. آپ دیکھیے نا کتنی جانیں جا چکی ہیں. نہیں یہ جو موو ہے کہ حماس ہتھیار جو ہے وہ سبمٹ کرے، یس یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے جی کہ یہ قطری ثالثوں کی جانب سے دی گئی یہ ہدایت بہت حد تک علامتی حیثیت رکھتی ہے جس کا مقصد جنگ بندی معاہدے کے لیے حماس کی سنجیدگی کو ظاہر کرنا ہے. یہ انٹرپریٹیشن ہے، یہ انٹرپریٹیشن دی جا رہی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ حماس اس پہ آمادہ ہو جائے گی کسی بھی صورت میں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز یہ اعلان کیا تھا کہ اسرائیل 60 دن کی جنگ بندی کے لیے شرائط پر متفق ہو چکا ہے. سو جنگ بندی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اگر حماس نہیں ہے وہاں تو کس کے ساتھ کر رہے ہیں جنگ بندی آپ؟ تو اس لیے میں نے کہا نا کہ میں اس کی وہ بکواس جو ہے اس کا ذکر بھی کرنا نہیں چاہتا ہوں. حماس از اے ریئلٹی. حماس ہیز گیون سیکریفائسز. حماس ہیز پروون ریزسٹنس اگینسٹ دا ویری بگ پاور. اسرائیل کے پیچھے یورپ کھڑا ہے، امریکہ کھڑا ہے. تو اس کے ساتھ 2 سال تک ریزسٹ کیے جانا یہ جنگ کی ایک نئی تاریخ، یہ جنگ کی ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے وداؤٹ اینی سپورٹ فرام آؤٹ سائڈ ایکسیپٹ ایران. جی ٹھیک ہے جی. تو یہ صورتحال جو ہمارے سامنے ہے اس وقت
बुखारी साहब, जनवरी में भी इसी तरह का एक माहिदा हुआ था जिसमें इसराइल ने चंद यरगमाली रिहा करवाए, कुछ दिन जंग बंद की, फिर उसके बाद दोबारा बमबारी शुरू कर दी। इस दफ़ा क्या गारंटी है कि मामलात मुस्तकिल हल की तरफ जाएंगे? देखिए, मुस्तकिल हल तो अभी भी सामने नहीं है। जो बात हो रही है 60 दिन की जंगबंदी की है, जिसके बीच डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल ये है कि वो ऐसे हालात पैदा करेंगे कि मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ जो है वो बढ़ा जाए। ये सारा दारोमदार ये है कि ये 60 दिन की जंगबंदी कब होती है और इसमें हमास को यानी अपनी मूवमेंट की किस हद तक आज़ादी हासिल होगी। इसलिए कि इस वक्त लोग कोनों खुदरों में छुपे हुए हैं। इसराइल की जिस तरह की बमबारी चल रही है, आपने देखा है, ना उन्होंने अस्पताल छोड़े हैं, ना उन्होंने स्कूल छोड़े हैं, ना उन्होंने पनाहगाहें छोड़ी हैं, ना उन्होंने रिफ्यूजी कैंप छोड़े हैं। हर तरफ जहाँ उन्हें इंसान दिखाई दिए हैं उन्होंने बॉम्बिंग की है, उन्होंने वहाँ कब्रिस्तान बना दिया है उन आबादियों को। लिहाजा अब देखना यह है कि अगर ये जंग बंद होती है तो किस किस्म की इमदाद बाहर से जाती है गज़ा के लोगों के लिए, कितनी आज़ादी होती है हमास को ऑपरेट करने के लिए वहाँ पर। ये सारा कुछ जो है ये मंजरनामा हमारे सामने उस वक्त आएगा जब जंगबंदी का मुआहदा हो जाएगा। मुझे यूँ लगता है कि ट्रंप को अपनी रेपुटेशन की खातिर ये यकीनी बनाना है कि परसों ही होगा ना, सैटरडे को जब नेतन्याहू वहाँ आए तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप इस पोजीशन में हों कि वो जंगबंदी का ऐलान कर दें। इसके लिए सरतोड़ कोशिशें हो रही हैं, हर लेवल पर कोशिशें हो रही हैं। और जैसा मैंने कहा, मिस्र का जो कैपिटल है काहिरा, कतर का जो कैपिटल है दोहा, वहाँ हेक्टिक एक्टिविटी चल रही है। नॉट ओनली दिस, इन अमेरिका ऑल्सो प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ इन क्लोज कॉन्टेक्ट टू ऑल दोज स्टेक होल्डर्स जो वहाँ मकामी तौर पर अवेलेबल हैं। और फिर जैसा मैंने कहा कि नेतन्याहू ने भी जाना है वहाँ सैटरडे को, तो तैयारी मुझे लगता है कि मुकम्मल कर ली जाएगी उनके वहाँ पहुँच के ट्रंप से मिलने से पहले कि सीज़ फायर का ऐलान हो जाए। जी, अगर ये हो जाता है तो ये दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एनी फ्यूचर सोल्यूशन फॉर परमानेंट सीज़ फायर। जी, ठीक है जी। बुखारी साहब, जी बोले। बुखारी साहब, नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं कि हम हमास को जड़ से उखाड़ देंगे। अगर हमास ही ख़त्म हो जाती तो सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि गज़ा की पट्टी को कंट्रोल कौन करेगा। इस हवाले से कोई तजवीज़ में बात देखिए, इसके बारे में हमने एक उड़ती सी सुनी थी कि 4 जो उस खित्ते के ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, वो एक जॉइंट बॉडी बना के और इसको गवर्न करेंगे, जिसमें सऊदी अरेबिया था, जिसमें उर्दन था, जिसमें इजिप्ट था और जिसमें जॉर्डन था। लेकिन उसको ज़्यादा पजीराई मिली नहीं है। आपने देखा कि उसका अब तस्करा कहीं नहीं बिल्कुल नहीं है जी। ठीक है। सो तय ये हुआ, मैं ये एज्यूम करने पर मजबूर हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये जानते हैं कि गज़ा में से आप हमास को माइनस नहीं कर सकते। तो अगर ये सूरत हाल तस्लीम कर ली जाए तो फिर जो भी मुआहदा होने जा रहा है वो नेतन्याहू और हमास की लीडरशिप के बीच होगा। उसमें गारंटर ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका होंगे। तो और ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ मुस्लिम ममालिक भी गारंटर्स बन जाएं, जिसमें सऊदी अरेबिया का बड़ा लीडिंग रोल है। कतर दोहा तो बहरहाल ऑलरेडी इसमें वो है। तो मेरे ख्याल से हमें इंतज़ार करना चाहिए ताकि देखें हम कि हफ्ते से पहले इस किस्म का कोई ऐलान प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आता है या नहीं आता, या इसके लिए उनकी नेतन्याहू से मुलाकात का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन शवाहद ये बता रहे हैं कि ये शायद उस हफ्ते से पहले ऐलान हो जाए कि फ़लाँ तारीख से फ़लाँ वक्त से ये जंगबंदी जो है इस पर अमल दरामद हो जाएगा। अगर आपको याद हो, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कामयाबी से इसराइल और ईरान की जंग बंद कराई है, तो ये तो छोटा मामला है। जी बिल्कुल बुखारी साहब, होपफुली जल्दी गज़ा में जंग बंदी हो जाए ताकि वहाँ पर जो बच्चों पर और लोगों पर जुल्म सितम हो रहा है उसका जल्दी खात्मा हो जाए। प्रोग्राम में यहाँ शामिल करते हैं एक ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बड़े ही इंटरेस्टिंग किस्म के इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान के जंग बंद करवाने में वज़ीर आज़म का बड़ा अहम किरदार है और इसमें फ़ौज उनके शाना बशाना खड़ी थी। आपको क्या लगता है, इज़ ही रेफरिंग टू द रिसेंट विजिट ऑफ फील्ड मार्शल? देखिए, एक तो ये कि उनकी बात को सीरियसली लेना चाहिए, इसलिए कि वो वाशिंगटन में जो मुलाकातें हो रही थी वो उनका हिस्सा थे, वो वहाँ मौजूद थे। तो उनसे ज़्यादा इल्म और इदराक किसी को नहीं है कि किसने क्या रोल प्ले किया है। एक तो ये आप उसकी टाइमिंग देखें मुलाकात की। इसराइल ईरान जंग अपने अरूज पर थी जब फील्ड मार्शल साहब तशरीफ़ ले गए वहाँ जी,
اور 2 گھنٹے تک کسی لیڈر سے ملاقات کرنا اپنے اوول آفس میں، اس کی بھی کوئی جلدی مثال آپ کو نہیں ملے گی. تو 2 گھنٹے اتنے کروشل ٹائم پر کیا گفتگو ہوئی جو اس وقت بیان فرما رہے ہیں یہ وہاں موجود تھے. جی. جو میں اسیوم کر سکتا ہوں، دس از مائی انٹرپریٹیشن پیورلی، آئی ایم ناٹ اے وٹنس ٹو واٹ ہیپن. میرے خیال سے فیلڈ مارشل نے یہ باور کرایا امریکی پریزیڈنٹ کو کہ اسرائیل کو یہ بتائیں کہ ایران از ناٹ این ایزی پرے. ایرانین قوم اتنی جلدی ہتھیار نہیں پھینکے گی، اور اگر اس کے گرد گھیرا تنگ ہوتا ہوا دکھائی دیا تو وہ کوئی بھی ایکسٹریم میئر کریں گے. میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. یہ بہت بڑی بات ہے. جی. اس گفتگو کے بعد ہی تو انہوں نے کہا ٹرمپ نے کہ مجھے فخر ہے ان سے ملاقات کرنے پر. اسی کے بعد تو انہوں نے کہا کہ میں اس آدمی سے بہت متاثر ہوں. یہ مطلب ہے یہ چیریٹی میں تھوڑی ملتی ہیں اس قسم کی باتیں. اور پھر اس کے بعد جنگ بند بھی ہو گئی. ایک تو یہ رول تھا جی جس کو یہاں انٹرپریٹ غلط کیا جا رہا ہے. جی. سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ڈراماٹائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بٹ فیکٹ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو جو کریڈٹ دے رہے ہیں وہ پرائم منسٹر واز کنسسٹنٹلی ان ٹچ ود دا مسلم لیڈرشپ وچ میٹرز. پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان کے ساتھ ہی واز ان ٹچ. ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کے ساتھ وہ بار رابطے میں تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے. ایران کے بارے میں، پاکستان کے تعلقات کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اسرائیل کے ساتھ تو نہیں ہے نا، لہٰذا ہم کوشش کر رہے تھے کہ ایران کی نیشنل انٹیگریٹی کو نقصان نہ پہنچے اور کسی کو زبردستی پش کرنے کی توفیق، ہمت اور جرأت نہ ہو. ایسا ہی ہوا ہے. آپ دیکھیے جب سیز فائر ہوا تو لوگوں نے نہیں کہا کہ یہ تو معجزہ ہو گیا، یہ تو اسرائیل ختم کرنے چلا تھا ایران کو. یہ اسرائیل کو تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں. مناظر دیکھیے نا وہاں سے کیا آ رہے ہیں، امیجز دیکھیے کیا آ رہے ہیں. آپ ایک آنکھ بند کر کے دوسری آنکھ سے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ بھی غزہ ہے. یہ ہوا نا. بالکل. تو تبھی تو سیز فائر مانی ہے نا نیتن یاہو نے، ورنہ وہ تو باقی باتیں ساری کیوں نہیں مان رہے. یہ بات کیسے مان لی انہوں نے؟ ایک بات یہ ہے. تو ایک تو اس کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی حکومت کا اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کا مڈل ایسٹ کی جنگ کے اندر رول ہے، پازیٹیو رول ہے. جی. اور ویسے بھی اس کے بعد کافی نعرے بھی لگے تھے تشکر پاکستان کے ایران کے اندر. آپ کو یاد ہے یہ بلا وجہ تھوڑی ہوتا ہے. جی. یہ مطلب ہے کسی کی درخواست پر تھوڑی ہو جاتا ہے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، تو دوسری اہم بات جو انہوں نے اپنے اس پریسر میں کی وہ تھی کہ جو جنگ ہوئی بھارت کے ساتھ، اس میں کیا کیا صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، کیا کیا فیصلے کرنے پڑے، کہاں کہاں غیبی مدد بھی آئی. تو انہوں نے پاکستان کی فوجی مہارت کو خراج تحسین پیش کیا اور فوجی لیڈرشپ کو بھی. انہوں نے کہا کہ جس پیک پر ہندوستان ہم پر جنگ امپوز کر رہا تھا اس وقت بھی جنرل عاصم منیر نے یہ کہا تھا کہ اگر ہندوستان نے ہم پر حملہ کیا تو ہم سے 4 گنا زیادہ نقصان اٹھائے گا. در حقیقت یہ 8 گنا سے بھی زیادہ ہے. جی. تو یہ جب ایک فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہو، اس کے پیچھے اس کے ملک کی حکومت کھڑی ہو، اس کے پیچھے دعائیں ہوں، تو پھر جنگیں ایسے جیتی جاتی ہیں. اس جنگ جیتنے کا تعلق نہ لوگوں افراد کی قوت سے ہے نہ جنگی مشینری سے ہے. یہ سب کچھ تو بھارت کے پاس ہم سے زیادہ تھا. مجھے لگتا ہے ایک چیز جو وہاں مسنگ تھی وہ یہ تھی کہ سیاسی اور فوجی قیادت ان کی ایک پیج پر نہیں تھی، جو کہ پاکستان میں ہم نے پہلی دفعہ تاریخ میں اتنا زیادہ اس کو کلوز دیکھا ہے. Absolutely, this is another factor. کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. تیسرا اہم پارٹ جو ان کی آج کی پریشر کا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ KPK میں دہشت گردی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک مقامی مدد اس کو حاصل نہیں ہوگی. یعنی جو وہاں کے یعنی لیڈرز ہیں، جو ان کے وہاں کے ٹرائبل لیڈرز ہیں، ٹرائبل چیفٹن جس کو آپ کہتے ہیں، وہاں کی جو حکومت ہے، وہاں کے جو ادارے ہیں، وہ جب تک ایک پیج پر نہیں آئیں گے KPK میں خواہش تو کی جا سکتی ہے لیکن یہ دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. جی. بخاری صاحب، ان کو ایک پیج پر لایا کیسے جائے، کیسے لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے؟ دیکھیے، اگر وہاں کی حکومت اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی بجائے وہاں کی دہشت گردی کو ایڈریس کرے پہلے، بعد میں کر لیں نا سارے شوق پورے جتنے بھی کرنے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا ہوا وہاں کرم میں؟ آپ کو نہیں یاد پارا چنار میں کیا ہوا؟ جی. کتنے مہینوں تک وہاں پر گولہ باری ہوتی رہی ایک دوسرے کے اوپر. ویئر واز دا KPK گورنمنٹ؟ سب کو پتہ ہے نا.
اور بے پناہ مثالیں بھی. حال ہی کی جو مثال ہے جو فلڈ میں 10 لوگ بہ گئے ہیں, جی بالکل سوال. نہ ہیلی کاپٹر بھیجا جا سکا, نہ ان کے اوپر جیکٹس پھینکی جا سکی. تو اگر آپ اس کو ریکال کرنا شروع کریں گے تو بات بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تیسرا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان کا یہ تھا کہ محرم کے اندر جو ہے مذہبی یکجہتی چاہیے, مذہبی جو ہے وہ ہم آہنگی چاہیے. اس کے لیے بھی انہوں نے جو ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے. ان کا حسین کسی ایک فرقے کی ملکیت نہیں ہے. آئی تھنک دس از دا بیسٹ تھنگ سیڈ. کوئی فرقہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, کوئی بھی ڈسون کرنے کے لیے تیار نہیں ملے گا آپ کو امام حسین کو, ان کی قربانی کو اور واقعہ کربلا کو. تو جب یہ بات ہے تو پھر ہم آپس میں اس ایشو کے اوپر ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ پھر مجھے حیرت ہے اس بات کی کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں بنیاد پر کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو, وہاں پھر کیسے فرقہ واریت ہو سکتی ہے؟ تو اس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو محسن نقوی کی جو گفتگو ہے آج کی, وہ محرم کے حوالے سے انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے. ان کی خواہش بھی ہے یہ کہ اس کو آسن طریقے سے سر انجام پانا چاہیے. اس حوالے سے کوئی یعنی فرقہ واریت جو ہے اس کا مظاہرہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے. وہ انٹیریئر منسٹر ہیں, اس لیے ان کا بہت بڑا کنسرن ہے یہ کہ پورے ملک میں عاشورہ جو ہے وہ خیر خیریت سے ہو جائے, اور اب تک اللہ کے فضل سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں. اللہ کرے کہ یہ عاشورہ محرم تک ہر چیز خیر خیریت سے ہو جائے. جی وقار صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. تمام مسلمانوں کو چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہے, محرم کا احترام کریں. اور سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہمیشہ سے ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے, اس کو اب ختم ہونا چاہیے. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے کو. اللہ حافظ.